बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीला बशीर और आप देख रहे हैं तदफीर मीडिया ग्रुप। बताते चलें कि आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तो आर्म्ड फोर्सेस से है, लेकिन वो आजकल हर टीवी चैनल पे आपको तज्जिया करते हुए नजर आएंगे और उनकी तज्जिए हालात हाजरा के हवाले से बहुत मकबूल हैं। उनका तारुफ कराती चलूँ, ये कोई और नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू कैसे हैं वेरी आप? मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सर का बहुत बड़ा शुक्रिया कि करम। आपने आज हमें टाइम दिया और अपनी मसरूफियात में से बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाला। नहीं, बेहद नहीं, शुक्रिया। नहीं। सर हम जानना चाहेंगे पहले आपके बचपन के हवाले से, क्योंकि आज आप जिस मकाम पर हैं, जाहिर है कि इंसान का एक ख्वाब होता है, एक प्लान होता है, तो आपका बचपन कहाँ गुजरा, किस तरह से, किन हालात में गुजरा, थोड़ा सा हमारे सामने को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिला, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। और फाइन, जनरली कहते हैं ना कि वन इज सन ऑफ द सॉइल। तो मैं आई वाज बोर्न इन गुजर खान से भी आगे कोई आप यूँ समझ लें कि 15 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर मेरा गांव आता है। सो आई वाज बोर्न देयर। मेरी वहीं सारी ब्रॉटअप हुई है। और जैसे गांव में नॉर्मल बच्चे होते हैं, बिल्कुल वो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, सारे कजन्स, हर एवरीबडी यूज्ड टू बी टुगेदर। और वहीं आप सारा दिन, आप यूँ समझें कि आज की तो ज़िंदगी टोटली मुख्तलिफ है। वो सही मानों में अगर कहें कि व्हेन आई सॉ माई टाइम, तो वो बचपना था जो एक्चुअली आपने देखा। आप गांव में जिस तरह के वो बच्चे होते थे या लड़के होते थे, जिस तरह के वो उन्होंने खेल खेलने, स्विमिंग के लिए चले जाना, मतलब यहाँ तक मैं कह सकता हूँ। और वो बहते हुए पानी, टाइम, देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप ना मतलब आप कह सकते हैं जी कि बहुत सारी वो जो गेम्स अब पुरानी हो गई जिनको हम याद करते हैं, सर्टनली वो वी यूज्ड टू प्ले। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर थी कि इवन हमारे गांव के अंदर भी वो पढ़ने लिखने का बड़ा एक फोकस था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बताऊं कि मैंने आप यूँ समझ लें, जैसे अब है ना आजकल केजी पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जमातें और उसके साथ फिर कच्ची पक्की जिसको कहते हैं, तो वो तो 7 साल मैंने टाट के ऊपर बैठ के, मैं कह सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे एजुकेशन ली है। वाई? बिकॉज मे बी टाइम वाज सच। इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वी आर आउट ऑफ फोकस दैट वे के लिटरेसी रेट जो है अभी भी इट इज़ बिलो 60%। तो उस वक्त भी सिचुएशन को इतनी बेहतर तो नहीं थी। और फॉर योर जस्ट आई से के इंफॉर्मेशन ही मैं कहूँगा कि मैं बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड, यानी आप देखें ना कि अगर केजी का एक छोटा बच्चा तो कितनी उम्र होगी उसकी। एंड माई स्कूल वॉज 4.5 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस। तो कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई गाड़ियाँ जाती हूँ किसी तरीके से। तो मैं सुबह वॉक करके जाता था और उसी तरीके से हम शाम 2 बजे तक में छुट्टी होती थी तो वॉक करके यहाँ वापस आते थे। तो इट यूज्ड टू बी 9 किलोमीटर डेली। लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँ कि वो जो 9 किलोमीटर डेली है ना, मतलब वॉक करना, दैट हैज़ बीन ऑल अलॉन्ग विद मी। वाई? वो फिज़िकल फिटनेस की आप बात करते हैं, सब्सिक्वेंटली व्हेन आई ग्रोन अप बीइंग अ चाइल्ड, और फिर मैंने स्कूल मैंने पढ़ा, कॉलेज मैंने किया, देन वी मूव टू कराची। फिर मैंने एजुकेशन की वहाँ पर। एक क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर उर्दू साइंस कॉलेज था, उधर से मैंने FSC किया। देन आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर। तो मीनवाइल व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, आई कुडंट गेट द एडमिशन इन उस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, बट सर्टेनली द मेरिट टू वाज हाई इवन एट दैट टाइम। देन देयर वाज चांस कि जी वो मौका मिला कि जी अच्छा आप फौज में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई वाज इन 3rd ईयर, वो भी पेपर होने वाले थे व्हेन आई अप्लाइड फॉर द आर्मी। तो दिस इज़ हाउ आई वाज एबल टू, अल्लाह इज़ बीन काइंड। मतलब हाँ, उसमें मतलब आपने उनके इनिशियल फिज़िकल टेस्ट है, फिर रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू होता है उसके अंदर, और इसके बाद आप ISSB की कॉल का वेट करते हैं, ISSB के लिए जाते हैं। अच्छा, अब तो खैर नेचुरली गुजराला, मलीर और कोहाट में ISSB हो रही। उस टाइम ISSB सिर्फ कोहाट में होती थी। एंड इट वाज फार ऑफ फ्रॉम कराची इन अ वे, अगर देखा जाए कोहाट की बात करें तो। बट फाइन, देन आई वाज एबल टू मैनेज और उधर किया। और मेरा ख्याल है द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ वाज के जब आई रिसीव्ड द कॉल कि यू हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द आर्मी। मतलब सच्ची बात में, मतलब ये हादसाती जो है, ये हादसाती नहीं था। मतलब मैं आई हैड दैट काइंड ऑफ लव फॉर द
ایسے کہ جیسے آرم عموماً فورسز ہمارے کی ہاں، بات کرتے ہیں، ہاں اپنے بالکل، ملک کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہر شخص ہر کیپیسٹی کے اندر، چاہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے، پولیس کی بات کریں، FIA کی بات کریں، ہر اپنی کیپیسٹی کے اندر از ورکنگ فار دی کنٹری. بٹ ایک وہ جو سیٹسفیکشن ہے کہ بینگ سن آف سوائل، ایکچولی یو آر دیئر ٹو، وہ ڈیوٹیز وہ پرفارم To کرتے serve ہیں، ٹھیک ہے، کہ country, ٹو yes. ڈیفینڈ دی مدر لینڈ والی جیسے بات آتی ہے نا، وہ فیلنگس جو ہیں دوز آر ٹوٹلی ویری ویری ڈفرینٹ اینڈ ویری ویری رچ. آئی وڈ سے میں آج بھی آپ سے بتاؤں، اٹس لاٹ آف ٹائم کہ میں فوج سے مجھے ریٹائر ہوئے ہو گیا، لیکن آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جی کہ آپ اگر پھر چانس ملتا تو آپ کیا کریں گے، میں نے کہا I'll go and serve in پاکستان آرمی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کوئی ایسا یادگار واقعہ، کیونکہ آپ نے کئی دہائیوں جو ہے وہ افواج میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور یقیناً ایک بہت اپنی زندگی کا جو وقت ہے وہ وہاں گزارا ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ دیکھیں میں ایک آپ سے بتاؤں، مجھے نا واقعہ کہہ لیں اس کو، یا جب اف یو ریممبر، کراچی میں بشرا زیدی کا جب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور جس طریقے سے کراچی کے حالات خراب ہوئے، میں اندروں آئی واز ان کراچی اس سے کوئی 1-2 سالوں کے بعد، اور اکثر و بیشتر ہمیں نا مطلب وہ کمیونل رائٹس کے اندر ایک لحاظ سے چلے گئے تھے، لسانی فسادات کے اندر، اور جس طریقے سے وہاں وہ کراچی کے اندر وہ مار دھاڑ سارا کچھ ہوا، آئی سی اٹ واز ویری ویری پینفل. اور بینگ جس کو کہتے ہیں نا، ہم سارے پیٹریوٹک ہیں، اور بینگ اے سولجر جو آپ کو وہ پین فیل ہوتی تھی اپنے لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مطلب دست و گریباں ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اٹ واز ریئلی ریئلی پینفل آئی وڈ سے. ٹھیک ہے، پھر آپ جاتے تھے، اوکے IS ڈیوٹیز ہیں، کرفیو امپوز کرنا، سارا کچھ کرنا، وہ چیزیں ایسی ہیں آج تک وہ دل سے نکلتی نہیں کہ ہم کس طرف اپنے ملک کو لے کے ایک لحاظ سے چلے گئے. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ سارا جو کچھ بھی ہے، میں نے آپ سے بتایا نا کہ میں been studying in کراچی، MQM کے بہت سارے لوگ تھے، those who have been studying with me, those have been in communication with me. اور میں جب ان کا رویہ دیکھتا تھا، what were they، جب میرے ساتھ وہ پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ان کا لائف سٹائل میں نے دیکھا، سارا کچھ ہے، تو مجھے فیل ہوا کہ نہیں، آپ کے انفارچونیٹلی جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کو پرائم رکھتے ہیں، چاہے وہ کمیونٹی کسی سے آتے ہیں یا کسی شعبے سے آتے ہیں، اور فار دیٹ میٹر اپنے ملک کا ان کو کوئی، ایکچولی میں آپ سے بتاؤں ویری ریئر، مے بی یو کین کاؤنٹ آن فنگر ٹپس، کہ مے بی کچھ اس طرح کے پولیٹیشنز ہو. نیچرلی آپ 100% تو کسی کو نہیں کہہ سکتے، بٹ اسٹل آئی بلیو کہ جو ہماری زیادہ تعداد ہے ہمارے پولیٹیشنز کی، I don't find them to be honest basically with their voters and with their country, I would say. ان کا purpose is totally different. اور ایکچولی میں آپ سے بتاؤں، یہ بڑے دکھ والی بات ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز اب کیونکہ باتیں لیفٹ رائٹ نکل رہی ہیں، اگر آپ پولیٹیشنس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، آپ کے ہزاروں بیوروکریٹس ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب I can quote so many examples کہ جی وہ یہاں بھی سرو کر رہے ہیں اور نیشنلٹی کی طرح کینیڈا کی. اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ شیم لیسنس ہو کوئی نہیں سکتی کہ آپ اس ملک کے مطلب سرکاری افسر ہوتے ہوئے آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا آپ حلف اٹھائیں. آئی ڈونٹ نو، مطلب ہم ایکچولی میں آپ سے بتاؤں کہ ہم فیلڈ اسٹیٹ، تو برا بات ہے یہ کہنا، لیکن ایکچولی ہمارے ہی لوگوں نے ہمیں اپنے ملک کو فیلڈ اسٹیٹ کے لیول پہ پہنچا دیا. کہنا چاہیے کہ ایک شہری ہونے کے ناطے ہم نے جو ہے اپنے ملک کے ساتھ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا، وہ چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، ان سب نے اپنی اپنی جگہ جو ہے فائدہ اٹھایا. اس میں 2 چیزیں میں آپ سے بتاؤں. دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ نارملی کہتے ہیں کہ دیوار بنیاد پہ چلتی ہے نا. کسی بچے کو جیسے گھر کا ماحول ملتا ہے، نیچرلی وین ہی گروز اپ ان ہز ایج، تو وہ اسی طریقے سے بیسیکلی اس کی عادتیں ہو جاتی ہیں. گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھتا ہے، اس کے اندر اسی طرح کا چیز آ جاتا ہے. گھر کے اندر تعلیم و تربیت دیکھتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. اب لائک ٹو کوٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، میں لیکچررس کی، پروفیسرس کی میں بات کر رہا ہوں، یا ڈاکٹرس کی اگر آپ بات کرتے ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا اپنے بچوں کے اوپر بڑا فوکس ہوتا ہے، ان کے ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہوتا ہے. اور میں جن سے بھی ملا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے نا، وہ ہے کہ بچوں کو ہم ایجوکیشن دیں، بچوں کو ہم تعلیم دیں. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو سم تھنگ ان ٹرمز آف منی کی یا پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، پیسوں کی، بیکاز جب کہتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سہارے کی بھی ضرورت. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو آپ نے دوسرا سوال کیا نا، جب ہم بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جب ہم اس طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو ایکچولی 3 فنگر سے بھی کر رہی ہے نا. تو اٹس ناٹ اونلی اگر آپ پولیٹیشینس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ بیوروکریٹس کی بات کریں نا، آپ اس کے بعد اوکے
اپنے جوڈیشری پہ چلے جائیں, یو گو ٹو ایون ان اسٹیبلشمنٹ ہائرارکی کی بات کرتے ہیں, ٹریڈرز کی آپ بات کر لیں, انڈسٹریز کی بات کر لیں, ایگریکلچرس کی بات کر لیں, اس سے بھی چھوڑیں آپ. صحیح. ایک عام آدمی کی بات کریں, ایک ریڑھی والے کی بات کریں, یو ول ناٹ بلیو کہ ہم من حیث القوم ایکچولی جس کو کہتے ہیں تنزلی کی انتہا کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. وائی؟ ہاں ایسا ہی ہے. دا ریزن از کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایک ٹرسٹ کی بات آتی ہے نا, وہ پرابیبلی اس کے اندر ہم جس کو کہتے ہیں ہم ڈسٹرب ہو چکے ہیں, اینڈ وی فیل کہ نہیں یار ہمیں کسی طریقے سے یہ کہ جیسے پیسے کی محبت ہے نا, اس کے اندر ہم ایسا گم ہو چکے ہیں, یا اسٹیٹس کی آپ بات کریں, ریس کی بات کریں, اور پھر فیوچر کے لیے پریشان رہنا. ٹھیک ہے, پھر فیوچر کے لیے تو دیکھیں اسلام آپ کو کیا کہتا ہے کہ جی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. پوری دنیا کے اندر اگر ہم 8 ارب لوگ ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو باقی مخلوق بنائی ہے, مخلوق سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں, جانور کر لیں, پرندے چرندے کر لیں, سارے کے سارے دے آر ان بلینز. ان کو تو کبھی کسی طریقے سے نہیں ہوتی, وہ کبھی مال پیسہ جمع نہیں کرتے, وہ کبھی اس طریقے سے اپنی خوراک جمع نہیں کرتے. انسان کی فطرت. نو, آئی وڈ سمپلی سے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سب کو سوچنی چاہیے کہ وی آر ہیڈنگ. ہم کیوں ہر دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ پھر بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. ہم واپس آتے ہیں یہیں پہ, اور مجھے یہ بتائیے گا, آرم فورسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے تجزیہ نگار کے طور پہ آپ آئے ہیں سامنے, تو کیا مطلب کیا کہنا چاہیے کہ کوئی انسپریشن تھی, یا جو آپ نے اس فیلڈ میں, ظاہر آپ کی فیلڈ ہے بہت واسٹ, آپ نے سرو کیا اس ملک کو, تو وہ کچھ تھا کہ کچھ ایکسپیرینس آپ کا ہے تو آپ کو جو ہے اس طرف آنا چاہیے؟ مجھے اچھا لگتا تا بکس کا پڑھنا. میں جب 9th کلاس میں تھا تو اخبار گھر پہ میرے آتا تھا. یو ول ناٹ بلیو کہ میں پورا اخبار اپنی ایجوکیشن کے علاوہ A to Z پڑھتا تھا. اس کے تمام کالمز پڑھتا تھا, اس کے اداریے ایک لحاظ سے سارے کے سارا پڑھتا تھا. اور ول یو بلیو کہ ایون 9th 10th کا بچہ ہوتے ہوئے میں اس وقت بھی آئی واز ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آج کے اخبار میں یہ 3 خبریں ریپیٹ ہوئی ہیں, اوپر بڑے پیج پہ بھی آئی ہیں, اندر کے پیج کے اوپر بھی آئی ہیں, اینڈ نیچرلی اٹ کیپٹ آن گروئنگ. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ فائن جب آپ فوج جوائن کرتے ہیں تو یس اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس آف ایک پرسنالٹی گرومنگ کی بات کرتے ہیں. پھر دنیا میں آپ جاتے ہیں. میں 1 سال میں UN مشن کے اندر میرا, وہاں میں نے افریقہ میں گزارا, وہاں میں نے سب کو دیکھا, مختلف آرمی کے جو کنٹیجنٹ دوسرے ممالک کے تھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. تو آئی کین سے کہ یس ایک تھا کہ نہیں اپنا مطلب جیسے دنیا ہے ایسے ہم نہیں ہیں, ایسا پاکستان نہیں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے. Probably that was the motivating force behind me کہ نہیں, اگر میں فرض کریں میڈیا پہ آتا ہوں being as analyst, تو میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. لیکن چھوٹی سی اگزامپل آتی ہے کہ آپ کبھی جائیں, بڑی اچھی گاڑی ہوگی, شیشہ اتاریں گے اور وہ ٹیشو پیپر باہر پھینک دیں گے, کوئی ڈبہ ہوگا باہر پھینک دیں گے, رائٹ. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. مے بی ہمارا اپنا میڈیا جو ہے اگر ایوری سیکنڈ اس طرح کی کچھ چیز کریں, ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے. دیکھیں نا, آپ گاڑی کے اندر کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتا ہے نا, ہوتے ہیں نا, تو آپ گاڑی میں رکھ لیں. اس کے بعد آپ مطلب وہاں پہ گھر میں جس طریقے سے جگہ کو ملتی ہے وہاں ایک لحاظ سے ڈال دیں پراپر جگہ کے اوپر. صفائی تو ادروائز بھی اسلام میں نصف ایمان ہے اگر دیکھا جائے تو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر دین آپ نے ملک کے اندر دیکھا پولیٹیشینس کی, جیسے میں بات کرتا ہوں, آپ اس کے اندر نیچرلی اگر 30-32 سال 33 سال بلکہ اگر 75-76 سالوں میں سے ملٹری گورنمنٹس رہی ہیں, باقی بھی سلسلہ آپ نے دیکھا 47 سے لے کے 58 تک جو کچھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور انفارچونیٹلی میں آپ سے بتاؤں انیلا, ہمارے ملک کی تاریخ 75 سال کی ہے, کوئی اتنی بڑی تاریخ تو ہے کوئی نہیں, لیکن ہم اپنی تاریخ کو مسخ کر کے پڑھاتے ہیں. ہم اپنی تاریخ جو سچ ہے ہم نہیں بتاتے. میں آپ سے یہ بتاؤں. صحیح. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا سیاست کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کی کیا حقیقت ہے آپ کی نظر میں, اور کیا عمران خان جو ہے واقعی ان کا کہنا درست ہے کہ ان کی حکومت کو اس طرح سے گرایا گیا, ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا؟ دیکھیں it's a very loaded question, دو اب تو اس کو 1 سال اور 1 دن گزر چکا ہے رجیم چینج کی ہم بات کرتے ہیں. آفٹر شاکس تو ہیں. نو میں اس کی نہیں آفٹر شاکس کیا, ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا پچھلے 1 سال کے اندر. وی شوڈ بی ویری کلیئر. اینڈ بیکاز جو اس وقت پریزنٹ PDM کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, تو آئی سے دس از ایکچولی دی ٹولہ ہے جو کرپٹ لوگوں کا, منی لانڈرر کا. اس کے اندر تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. بالکل. گاڈ فاربڈ کوئی تھوڑی سی چیز خراب ہوتی ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے PDM کو لوگ دے آر گوئنگ ٹو فلائی اوے.
اور ہم سارے تو اسی طریقے سے کلاس سے ہوں گے. اگر اس اینگل سے دیکھا جائے, دیکھیں نا, اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے, میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں, پھر کوئی بھی جمہوریت چل رہی ہے اس کے اندر, تو ٹھیک ہے بھی, اگر ایک تحریک عدم اعتماد ایک لحاظ سے آتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو تو ایک جمہوری طریقہ ہے. بٹ پرابیبلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نا, جس کو کہتے ہیں کہ مس کیلکولیٹڈ موو تھی آن ایوری باڈیز پارٹ, جو کہ اس کا ایک لحاظ سے حصہ تھے. اینڈ اسپیشلی آئی وڈ کال اٹ پی ڈی ایم. نارملی ہوتا ہی انیلا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, ابھی آپ مین اسٹریم میڈیا کو تو کم کر لیں, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, وہ انہوں نے جس طریقے سے تلواریں سونتی ہوئی ہیں اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, اگینسٹ دی ملٹری, سارے کا سارا اوکے جی ٹھیک ہے, مے بی ایک مس ججمنٹ کہہ لیں, مس کیلکولیشن کہہ لیں, اوور ایسٹیمیشن کہہ لیں, وٹ ایور اٹ از. حکومت کون چلا رہا ہے؟ پی ڈی ایم چلا رہی ہے, نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, فضل الرحمان ہے, ایم کیو ایم والے ہیں, مینگل والے ہیں, اور بھی دیر آر سو مینی, 13 پارٹیاں ہیں. ایسا ہی ہو گیا نا؟ بالکل. اوکے, اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ جی رات کو 12 بجے آپ کی عدالتیں بھی لگ گئی تھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا تھا, آپ کا سپریم کورٹ بھی ایک لحاظ سے اوپن ہو گیا تھا. ایوری بڈی نوز. بٹ ہوا کیا؟ ہاں, میں یہ ضرور آپ سے کہتا ہوں کہ لگتا تھا ہمیں بھی کہ جی ہاں 11-12%, چلو 13% کا لو, انفلیشن تھا, مہنگائی آپ کو فیل ہوتی تھی. لیکن آج بھی میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ میں نے ان 3.5-4 سالوں کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سبزی فروٹ میں نے سستا دیکھا, پریکٹیکلی آئی ایم ٹاکنگ, آئی ہیو یٹ ٹو سی ان مائی لائف. ایون میں اس سے پہلے کی بھی بات کرتا ہوں آپ سے. اچھا, وہ ایک علیحدہ چیز تھی. ایک تو میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میں بڑا ہینیس رول پلے کیا ہے پیپلز پارٹی نے اور آصف علی زرداری نے. جس طریقے سے انفارچونیٹلی میں نے آپ سے کہا نا کہ میرا بڑا ٹرسٹ میں نے اس میں جو ہے نا لوز کیا ہے اپنے پولیٹیشینس کے اندر. یاد ہے امریکنز کہتے تھے کہ یہ پاکستانی جو ہے نا, یہ پیسے کے لیے نا, لیٹ می بی لٹل ووکل, کہ اپنی ماں کو بھیج دیتے. بڑا یہ تکلیف دہ ہے, یہ ایسی بات ہے. ہم پاکستانی نہیں, یہ ہمارے پولیٹیشینس یہ کرتے ہیں. دے آر دی ون ہو کین ڈو آل دیز تھنگس. سی واٹ از ہیپننگ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی ایف آئی اے کو, آپ ایف آئی اے کو لے لیں, ایف بی آر کو آپ لے لیجئے, آپ پولیس کو آپ لے لیں, آپ سی ٹی ڈی کو لے لیں. مطلب جس بہیمانہ طریقے سے یہ اپنی بروٹل فورس استعمال کریے, پی ڈی ایم کر رہا ہے, رانا ثناء اللہ کر رہا ہے, کوئی اور نہیں کر رہا. اور آپ یہ دیکھیں یہ لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں, اور جس طریقے سے جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, جو یعنی آپ پچھلے 366 دنوں کے اندر یہ کوئی میرا خیال ہے 4000 سے زیادہ تو پریس کانفرنس کر چکے ہیں. پولیٹیشینز کا تو ہمیں پتہ. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا وہ نیوٹرل ہے؟ I would simply say کہ میں نے اسپیشلی جناب سے منیر کے آنے کے بعد, اب بہت سارے لوگ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لیں, کسی کو کر لیں. ابھی ڈو یو تھنک کہ ریسورسز کی کمی ہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس؟ اسی کے ساتھ میں اس کو لنک کروں گا آپ کے ساتھ. پنجاب کے اندر حکومت کون سی انٹرم گورنمنٹ ہے, تو واٹ از محسن نقوی ڈوئنگ؟ محسن نقوی ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں وہ 10 اسٹیپ آگے چلا گیا رانا ثناء اللہ سے اور شہباز شریف سے. سو دیٹ مین ڈو یو تھنک ہی ہیز بین آسکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ ٹو ڈو آل دیز تھنگ, ٹو ٹیک آل دیز ایکشنز؟ اینڈ ڈو یو تھنک اگر دس گورنمنٹ ڈیسائڈز کہ جی ہم نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں, اب اسی پہ ہم بات کرتے ہیں نا, تو ڈو یو تھنک ان کو اسٹیبلشمنٹ ایک لحاظ سے روکا؟ نو, آئی وڈ سمپلی سے کہ میں نے اس سارے پیریڈ کے اندر, بیکاز آئی ایم ان کمیونیکیشن ود سو مینی پیپل, ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں لگا کہ ہاں یہ اتنا ایکٹیو رول اس طریقے سے پلے کیا جیسے آپ کو پی ڈی ایم پلے کرتی نظر آ رہی ہے. اچھا, وقت ہمارے پاس کم ہے, مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ کیا آپ کو عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ہم نارملی سوچتے تھے, سنتے تھے مافیاز, ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے ہمیں بڑا کلیئر یہ بات کرنے کی ضرورت ہے نیلا کہ یس پاکستان اس وقت جو ہے نا, یہ جو ولچرز ہیں نا مافیا کے, یہ پاکستانی سارے کے سارے آپ اور میرے سمیت ان کی گرفت کے اندر موجود ہیں. آج ہے نا 140 روپیز کے جی شوگر چلی گئی ہے نا, تو مافیا سارے کے سارے تو پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مافیا دے ول گو آل آؤٹ کسی صورت کے اندر بھی کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائے. آپ امیجن کریں, اور یہ جھوٹے لوگ ہیں, دے آر دی ون, مطلب یہ صبح اٹھتے ہیں تو جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور رات سونے تک ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. مجھے آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی آئی ایم ٹاکنگ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو اور نون, ان دونوں پارٹیوں کی بات کریں, باقی تو چھوڑ دینا. فضل الرحمان کا تو تذکرہ کرنا فضول آدمی ہے حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کا گناہ ہے جو کہ اسلام کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں. بالکل. ان دونوں پارٹیوں کی ایکچولی اپنی یہ سروائیول کی جنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہے, کیونکہ
اس کے بعد آپ نکلے نا ذرا یہاں سے باہر نکلے, لوگوں سے پوچھیں نا واٹ آر دے ٹاکنگ. یعنی 10 kg آٹے کے پیچھے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا, اس نون لیگ نے منہ کالا کروا دیا, شہباز شریف نے اپنا منہ کالا کروایا. وی شوڈ بی ویری اسٹیٹ. مطلب آپ, اور یہ بھی میں آپ سے بتاؤں, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو لوگ نا اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہ اسی طریقے سے ہنگاموں کے اندر, اسٹیمپیڈ کے اندر یہ مارے جاتے ہیں. اینڈ وی ڈیزرو کہ ہاں ایسا ہی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی نیشن نا, یا اس پورے ریجن کی بات کرتے ہیں ابھی, آئی ایم ٹاکنگ آف دی انڈیا, بنگلہ دیش اینڈ پاکستان, جن کو 1100 سال باہر کے لوگ آ کے رول کرتے رہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ 75 سالوں کے اندر ان کے اندر کوئی خودی آ جائے گی, کوئی سیلف ریسپیکٹ آ جائے گا, کوئی غیرت کا مادہ آ جائے گا. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑے سبمسو لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ اچھا ہمیں ٹائم زیادہ لگتا ہے, آپ جوتے مارنے والے اور رکھ لیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, ٹل سچ ٹائم وی ڈونٹ ریز آور وائسز. مطلب آپ کسی ملک کا ایک ایگزامپل لے لیں, رانا ثناء اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے, کوئی انٹیریئر منسٹر, باقی تو چھوڑ دینا. انڈیا, ہاں انڈیا کا ہے, کیونکہ انڈیا کا تو بچر آف گجرات از دا ون جو کہ انڈیا کو رول کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو امیت شاہ ہے, مطلب اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں اس سے چھوٹا ڈان جو ہے نا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر پاکستان میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. دیٹس واٹ آئی کین سے. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کی گفتگو ابھی مطلب چاہ رہے تھے کہ ہم مزید اس کو جاری رکھیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہاں پہ رکنا پڑا ہے, پروگرام کو ختم کرنا پڑا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ کن لوگوں کے چنگل میں ہے, اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان انیلا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.